नाज़रीन, आज की जो ख़बरें उभर कर आई हैं उसमें एक तो ये कि पार्लिमानी डेलीगेशन जो पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो पड़ोसी मुल्क से जो कुछ दहशतगर्दी की जो बातें हो रही हैं वो कहाँ कहाँ किस तरीके से हो रहा है, और इसमें सबसे नुमायाँ जो चेहरा उभर कर आया है जिसकी ख़ुद हिंदुस्तानी हुकूमत भी बड़ी तारीफ़ कर रही है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये क्या मामला है? दूसरा, अय्याम हज शुरू हो रहे हैं, चलिए कैसे काफ़िले पहुंच रहे हैं और आज शायद कल आखिरी काफ़िला होगा, तो ये देखेंगे कब होगी ईद अरफा। ये भी उर्दू अखबारात की बड़ी ख़बर बनी है। दूसरा, कितने संस्कारी हैं आरएसएस और बीजेपी और उसके चिंटू। कई वाक़यात हैं आज के, कोशिश करेंगे ये कितनी औरतों की अज़मत करते हैं, औरतों की बड़ाई करते हैं। देखेंगे इनका भी हाल कैसे कैसे कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, एक लंबी फहरिस्त है। और वुमेंस कमीशन तो बेचारी सिर्फ अली ख़ान महमूदाबाद पर ही जो है तवज्जो देती है। तो देखेंगे ये आरएसएस के तरबियत याफ्ता संस्कारी किस तरीके से गुल खिला रहे हैं। आज से नहीं, वैसे तो 11 साल से कर रहे हैं, वो भी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, ये एक ट्रायंगुलर, ये क्या मामला चल रहा है। रूस, यूक्रेन, वो भी है, और गज़ा में तबाही, ये तो अब रुकने वाली नहीं होगी ऐसा दिखता है। किस तरीके से इसराइल भी अब आंखें दिखा रहा है यूरोपीय यूनियन को, जो यूरोपीय यूनियन जिसने हर तरीके से गुज़िश्ता 75 साल से इसकी बर्बरियत की तायीद की थी, आज उसको वो ख़ुद आंखें दिखा रहा है। ये क्या मामला है। और तेलंगाना की सियासत क्या कह रही है वो भी है, और दीगर मानसून की सूरत हाल, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये क्या मामला चल रहा है। काफ़ी कुछ है, तो देखेंगे इस पर भी हम नाजरीन। मौसम की, मानसून की सूरत हाल पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ खबरें हैं, कोशिश करेंगे इन पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें। नाज़रीन, आज चारशंबे का दिन, ज़ीक़ात की 29 तारीख़ और 28 में चलते हैं। पहले अय्याम हज, खलीज से जो है खबर आई है, उर्दू अखबारात की बड़ी खबर है कि वहाँ चाँद नज़र आ गया। और अब पहली ज़िलहज्जा यानी इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जो बहुत मुतबर्रिक होता है, यहाँ हज का फरीज़ा अदा किया जाता है और बहुत कुछ होता है, तो बड़ा आलमी इज्तिमा होता है। अब ये सिर्फ 3 दिन रह गए हैं अय्याम हज की शुरू कर लिए। ये अय्याम हज 5 दिन के लिए होते हैं, यानी 5 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक। और काफ़िलों की अभी शायद 48 घंटे हैं, आखिरी काफ़िला 48 घंटों के अंदर भी पहुंच जाएगा। ये पूरे तरीके से इंतज़ाम हुए हैं। 20 लाख से ज़्यादा आज़मीन पहुंच रहे हैं, पहुंच इसमें से बेशतर तो पहुंच चुके हैं। इस मरतबा काफ़ी रिस्ट्रिक्शन की गई है, गैर मजाज तौर पर कोई यानी हज की फ़राज़ अदायगी नहीं कर सकेगा जिसको इजाज़त है, हत्ता कि ख़ुद नेशनल्स वहाँ के लोगों के लिए भी ये सूरत हाल हुई है। और यानी जुमेरात 5 जून को वहाँ अरफा, वक़ूफ़ अरफा ये होता है कि हज का एक मरकज़ी जो है, एक यानी जो हज के जो फ़राइज़ होते हैं उसमें ये मरकज़ी किरदार का हामिल होता है। यहाँ एक बड़ा खुतबा दिया जाता है, तो ये फ़राइज़ हज में ये बहुत दाखिल है। वैसे मिना में क़ियाम होता है 3 दिन का, वक़ूफ़ अरफा होता है, अरफा का खुतबा होता है। इस तरीके से एक यानी उसके बाद क़ियाम के लिए, रात में क़ियाम के लिए एक मुकाम पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। एक 5 दिन की एक बड़ी जो है मशक्क़त वाली है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान होता है। तो ये हज के लिए तफसीली दी गई है कि उमूर हज, जो अक्सर लोग कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में कि भाई
بیرونی اسلامی ملکوں میں وقف ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بھائی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی حکومت کے رولنگ پارٹی کے، لیکن دیکھیے وزارت اوقاف ہے وہاں. یہ جو لوگ وقف قانون کے بارے میں جو کہہ رہے تھے جھوٹ پر مبنی، ویسے بھی ہندوستان میں 11 سال سے تو جھوٹ کا بول باتا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ یعنی مینا ہو اور مزدلفہ، یعنی وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، وہاں کنکریاں لی جاتی ہیں، اس کے بعد جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی ہوتی ہے. ایک طریقے کا ایک پوری طریقے سے اور بڑی تربیت بھی دی جاتی ہے لوگوں کو، چونکہ حج جس طرح ہر دن 5 نمازوں کا فریضہ ہے ایسا تو نہیں ہے. جب آپ کے زندگی میں ایک بار تو بھی کرنے کا یہ فریضہ ہے تو کافی ہے. اور یعنی دیگر ملکوں میں جیسا کہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ جو مشرقی ممالک ہیں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 جون کو عید ہو سکتی ہے. اور آج چاند کی یعنی تصدیق کے لیے، رویت کے لیے، رویت ہلال کہتے ہیں، اس کے لیے شاید انتظامات کیے گئے ہیں کہ آج چاند دیکھنے کے امکانات ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قربانی دینے کے لیے ہیں وہ ان کے لیے جو کچھ تجہیزات بھی رکھی گئی ہیں، بال وغیرہ، ناخن وغیرہ کٹوانے کے بارے میں. تو یہ ایک بڑی خبر کے طور پر اردو اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایام عید الاضحیٰ کس طریقے سے منائی جائے. اور خاص کر ساؤتھ میں مختلف جو چونکہ ایک ذمہ دار حکومتیں ہیں ساؤتھ میں، تو یہاں پوری طریقے سے یہ عید کو اچھی طریقے سے منایا جائے. اور خاص کر جو قربانی کے جانور ہیں ان کا نظم، صفائی، دیگر مختلف کئی ایک جو ہے حیدرآباد، بنگلور، کوچی اور تمل ناڈو سے جو خبریں آئی ہیں اس میں وہاں انتظامیہ نے، جس میں ریاستی حکومتیں بھی ہیں، پولیس انتظامیہ ہیں اور بلدی اداروں کے بھی ہیں، ان کی بڑی میٹنگیں ہوئی اور اس میں کہا کہ عید کس طریقے سے منائی جائے، پرامن طریقے سے منائی جائے. اس کے بارے میں بھی انتظامات، یہ 4-5 شہروں کے ڈیڈ لائن سے خبریں آئی ہیں. آتے ہیں ناظرین، میں ذکر کر رہا تھا سنسکاری یعنی تہذیب یافتہ لوگ. کون ہے تہذیب یافتہ لوگ؟ تو کرناٹک سے خبر آئی ہے. یہ تو خبر دراصل گلبرگے سے آئی ہے جو کرناٹک کا ایک بڑا شہر ہے، مقدس شہر مانا جاتا ہے. اس کا ایک نیا نام بھی چل رہا ہے کلبرگی سرکاری فائل میں، لیکن یہ ڈیڈ لائن بنگلور کی ہے. کلبرگی بھی ڈیڈ لائن ہے، بنگلور کی بھی ڈیڈ لائن ہے. دیکھیے جو سنسکاری ہوتے ہیں، روی کمار نام کے ایم ایل سی ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے. گلبرگہ میں ایک میٹنگ، پارٹی کے لوگوں کی میٹنگ کر رہی تھی اور وہاں گلبرگہ کی جو ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیں جو فوزیہ ترنم، یہ بہت کیریئر والی یعنی آفیسر ہیں، 11 سال سے خدمات میں ہیں اور کئی ریکارڈ انہوں نے قائم کیے. صدر جمہوریہ سے ایوارڈ ملا اور بہت ہی پاک صاف نظم و نسق کے لیے ان کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے. تو ان کو انہوں نے پاکستانی کا قرار دیا چونکہ مسلمان ہیں. دیکھیے آپ، جب بھی کوئی مسلمان، چاہے وہ کرنل صوفیہ ہو یا کوئی اور ہو یا پھر علی خان محمود آباد ہو، یہ سب سارے پاکستانی ہو جاتے ہیں. اور یہ پکے ہندوستانی ہیں، یہ لوگ پورے بھارت ماتا کے ثبوت ہیں. یہ لوگ کتنے پیارے ہیں، دیکھیے سنسکاری ہیں. RSS کی ٹریننگ بھی یہی دیتے ہیں، عورتوں سے خط کیسے پیش آنا، یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو دیکھیے جس نے کرنل صوفیہ کی توہین کی تھی وہ منتری، وہ آج بھی آزادی سے پھر رہا ہے. وجے شاہ نام ہے مدھیہ پردیش کا. ایک اور جگدیش کوڑا، وہاں کا ڈپٹی سی ایم مدھیہ پردیش کا، اس نے فوج کو تو خدموں میں ڈال دیا اپنے گرو کے. گرو کون ہے معلوم ہے نا؟ اس کی بھی وہ آزادی سے پھر رہا، اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. تو لیکن آج جو خبر ابھر کر آئی ہے گلبرگہ اور یعنی کلبرگی اور بنگلور ڈیڈ لائن کی خبر ہے. تو یہ صاحب اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ جو کلکٹر ہے فوزیہ ترنم، یہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ ارے ان کو شک ہی نہیں ہے، پاکستانی ہے. یہ مسلمان ہے نا، پاکستانی ہونا ہی چاہیے. تو خیر، لیکن اس معزز خاتون نے کوئی ریمارک نہیں دیا کہ نہیں میں اپنے کام سے سب ثابت کر دوں گی. لیکن بنگلور سے جو خبر آئی ہے اس میں وہاں کے چیف منسٹر سدھا رامیہ، ڈپٹی سی ایم DK شیو کمار اور وہاں کی IAS ایسوسیشن، جو IAS آفیسروں کی ایسوسیشن، وہ کافی انہوں نے مذمت کی اور خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. لیکن ان چنٹوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی، چونکہ RSS میں یہی تربیت دی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ ان کی تربیت ہے. یہ ہو گیا.
اور ایک 2 دن سے خبر چل رہی ہے، مدھیہ پردیش کے ایک بہت بڑے بی جے پی کے قائد منوہر لال، بیچاروں کو گھر یا کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملی، سنسان جو ہے شاہراہ دکھی، ہائی وے دکھی، شروع ہو گئے وہیں، کار سے نکالی اپنی سے آدھی عمر والی کو اور وہیں شروع ہو گئے. ارے یہ کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، بڑی بے چینی ہو رہی تھی یار، کار میں بیٹھتے بیٹھتے تھوڑی سی، تو بے چینی کو جو ہے چین میں بدلنے کے لیے، سکون میں بدلنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ سنسکاری لوگ ہوتے ہیں، ان کے سنسکار ہوتے ہیں، تہذیب ہوتے ہیں، اور یہ سنسکار ناگپور سے شروع ہوتے ہیں. تو دیکھیے کتنے سنسکاری لوگ ہیں، کتنے حب الوطن لوگ ہیں. تو یہ چہرہ، لیکن اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہونے والی نہیں ہے، نہ ہی اس کی خبر چلنے والی ہے. ہم جیسے لوگ کدھر سے ادھر سے نکال کر وہ اصلی خبر کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اب آتے ہیں اصلی حب الوطن کون ہے. دیکھیے 7 پارلیمانی ٹیمیں بنائی گئی اور 7 کے 7 پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اس میں جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ رولنگ پارٹی کے بھی ہیں، پھر این ڈی اے کے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ بولنے کو نہیں آتا ہے لوگ. ارے میں کہہ رہا تھا کہ بولنے اب یوگی صاحب کو بھیجنے کا تھا، بڑے بولتے ہیں، ان کو باہر بھیجنا تھا، ان کو سعودی عرب، امریکہ ادھر بھیجنا تھا، وہ اچھا بولتے ہیں. وجے شاہ کو بھیجنا تھا، وہ بھی بہت اچھا بولتا ہے نا. مودی صاحب نے انہی کی بہن بیچ کر سب کر دیا، یہ بتانا چاہیے تھا. یا ہیمنت بسوا شرما کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ نہیں. یا موہن یادو کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ بھیجنا چاہیے تھا یہ لوگوں کو، نہیں. پھر یہ لوگ کیوں ششی تھرور کو، اسدالدین اویسی کو، قومی مزید کو، سپریہ سولے کو، یہ کیوں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں اپوزیشن کی ضرورت پڑی آج؟ یہ ہے. اور یہ دورے میں سب سے زیادہ جو نمایاں چہرہ، اب دیکھیے کئی وزراء بھی تعریف کرنا شروع کر دیا اسدالدین اویسی کی، جس کو بھڑکاؤ بھاشن کہتے تھے، بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے بولتے تھے. تو دیکھیے کس طریقے سے پاکستان کو بے نقاب کیے. ابھی دیکھیے کویت میں تھے، آپ سعودی عرب پہنچ گئے، وہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگ میں دیگر، کیونکہ خیر اتنی عالمی جو صحافت ہے، جو میڈیا ہے، اس میں اتنا ہائی لائٹ تو نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے میڈیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. وہ خیر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بحرین کے جو بھی اخبارات ہیں وہاں سے لکھنے والے ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ پتہ نہیں کیوں اہمیت نہیں دی. کویت میں بھی ایسے ہوا، اب شاید سعودی عرب میں شاید اچھی کوریج ملے گی. اس میں انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں شہباز شریف اور عاصم منیر، اب اس کو ایک فیلڈ مارشل بنا دیا گیا، بے نقاب کیا ان کو، کس طریقے سے ان کو یکتا کہ احمق ہے، جوکر ہے، مسخرے ہیں، یہ کہا ان کو. اور ایک فوٹو جو ہے، جو پتہ نہیں چینی آپریشن کے بارے میں تھی، وہ خود کو اپنے کریڈٹ میں لیا. تو یہ خیر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے اپنے سفارتی حدود بھی پار کر دیے ہوں گے. تو اب دیکھیے جنگ چاہے وہ عملی ہو یا لفظی ہو، جنگ میں کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب معاف ہوتا ہے، لیکن ہم تو ایک اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں ہندوستان کے مطابق، جنگ، محبت اور الیکشن، یہ تینوں میں سب چیز معاف، کوئی قاعدہ قانون نہیں، جو مرضی ہے کر کے چلے جانا. تو یہ ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے اسدالدین اویسی، ششی تھرور کو بھی پیچھے کر دیے، اتنی کوریج انڈیا کے میڈیا میں، وہ تعریف ان کی ہو رہی ہے. تو خیر پاکستانی میڈیا بڑا واچ کر رہا ہے، میں بھی پاکستانی میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں کیا ری ایکشن ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ جو کچھ امریکہ میں جو ہندوستانی ہیں یا گلف میں جو ہندوستانی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، کشمیر کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملے سے ہو، لیکن یہاں جو بیرونی ورکرز کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو دورے ہو رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ کے، جس میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ایک قسم کی غلط فہمیاں آپس میں ہو رہی ہیں، اور یہ ورک کلچر اس پر یعنی اس پر اثر پڑ رہا ہے. تو خیر کس حد تک صحیح ہے مجھے تو نہیں والا، لیکن مجھے جو فیڈ بیک ملا امریکہ سے اور گلف سے، اس میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس پر اثر ہو رہا ہے. چونکہ وہاں سب ایک ہی ہوتے ہیں، سب کام کرنے کے لیے اپنے اپنے خاندان کو یعنی پالنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی سرزمین چھوڑ کر آتے ہیں. خیر پاکستان کے مسائل تو زیادہ ہیں، لیکن جب کام کی جگہ ہوتا ہے تو سب مل کر، ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر بھی کام کرتے ہیں، نفرت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو دوروں کی وجہ سے اس میں اب
غلط فہمیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور دورے بھی، یعنی پیپل سے پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں یہ اثر ہو رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ خیر وہ کس حد تک صحیح ہے اس کے بارے میں جو لوگ وہاں ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں ناظرین، مانسون، جیسا کہتے ہیں کہ آیا سامان جھوم کے، اور یہ بڑا پیارا موسم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ہماری زمین کو یہ پوری طریقے سے زرخیز کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانسون تو پہلے 15 دن پہلے ہی آ چکا ہے، اور یہ اوسط سے زیادہ ہوگا۔ جو ایوریج جو اسٹیمیٹ ہوتا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے جو بنایا جاتا ہے چارٹ، ایک دیکھیے وہ بھی چارٹ اخبارات نے بھی دیا ہے، گرافک کے ذریعے بھی دیا ہے۔ دیکھیے آج بعض قومی اخبارات نے گرافک دی ہے، گرافک میں کون سے ہفتے میں، یعنی جون کے پہلے ہفتے میں کس نوعیت کی بارش ہوگی، کیسے ہوگی۔ اور آپ دیکھیے ہماری جو ٹیکنالوجی موسمیات کی ویسے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم حیدرآباد میں ایک بڑی مسجد ہے مکہ مسجد، اس میں ریت کی گھڑی ہوتی تھی پہلے، اب وہ پتہ نہیں ختم ہی ہو گئی کیونکہ ویسے کئی عرصے سے جانا بھی نہیں ہو رہا ہے وہاں۔ تو ریت کی گھڑی میں اکثر دیکھتا تھا کہ بڑی قسم کی ریت کی گھڑی ہے، وہ ٹائمنگ بتاتی تھی۔ مطلب یہ نہیں ٹائمنگ کوئی کانٹا واٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی سوئچ لگا ہوا ہے، وہ ایک نشان ہوتا تھا۔ سورج کی کرن اگر اس نوعیت پر اس اشارے پر آئی تو یہ وقت ہوتا ہے، سورج کی کرن ادھر اشارے پہ آئی تو یہ وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ موسم کا حال بھی بتاتی تھی، یعنی موسم۔ تو ٹیکنالوجی ہر دور میں اپنے نوعیت سے رہی ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے آئی بنا دیا، فنا بنا دیا، ٹھیک ہے اے آئی بنائے سب بنائے، لیکن اس دور میں بھی آپ قطب مینار پھر بنا سکتے ہیں، چار مینار پھر بنا سکتے ہیں، تاج محل بنا سکتے ہیں، لال قلعہ بنا سکتے ہیں، آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ حالانکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ کے پاس بڑی عمارتیں آ گئی، 100 مالوں کی عمارتیں بنا رہے ہیں آپ، لیکن یہ چیز نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ذہانت رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب تو جھوٹی ذہانت، نقلی ذہانت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل نقلی ذہانت ہے، جھوٹی ذہانت۔ اصلی ذہانت کا بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اصلی ذہانت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک دور کا، ایک ٹیکنالوجی کا ایک جو ہے طریقہ کار ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہانت کا جو معاملہ ہے وہ قدرت نے انسان کو ابتدائی دور سے ہی دیا ہے۔ اور یہ دنیا کتنے سال کی آپ بتائیے، چلیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی ایپس ہیں، 4-5 ایپس تو بڑی چل رہے ہیں آج کل، آپ پوچھئے یہ دنیا کتنے سال کی ہے، کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ بتا دیجئے، ہر میں فرق ہوگا، کتنے کروڑ سال ہو چکے ہیں، دنیا ایسی قائم نہیں ہوئی۔ تو ترقی کا جو زینہ ہے، میں بتانے کا مقصد یہی ہے۔ تو میں مانسون کی بات کر رہا تھا آپ سے، اور وہ ریت کی گھڑی کی بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شاید بم بلاسٹ جو 2008 میں ہوا اس میں تباہ ہو گئی یا کیسے ہو گئی، لیکن میں اکثر جب بھی جمعے کی نماز، جب ہمارا قریب میں اسکول بھی تھا، ہم جاتے تھے نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، تو اس وقت برابر دیتے تھے کہ یہ 1 بج گیا، یہ اشارہ ادھر آ گیا، سورج کی کرن کا جو ہے اس لکیر پر آیا، تو اس کا مطلب یہ 1 بج گیا ہے، ادھر آ گیا تو یہ 1:30 ہو چکے ہیں، اور یہ ہو گیا تو یہ موسم گرما کا ہے۔ موسم گرما میں سورج کا جھکاؤ الگ ہوتا ہے، سرما میں کچھ الگ ہوتا ہے، آپ محسوس کیجئے۔ لیکن ہم کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے، بس صبح شام اپنے فونوں میں رہتے ہیں یا اپنے مشغلے میں رہتے ہیں۔ لیکن سورج کی جو چیز ہے، حالانکہ یہ ضرور ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے۔ آپ ہر ہفتے میں دیکھیے، آپ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اتنی فکر لوگوں کو شاید نہیں ہے، یا پھر پہلے دور میں جو علم جو ہے ستاروں کے علوم کے بارے میں، اب تو خیر اسپیس آ گیا، اسپیس ریسرچ کافی کام ہو رہا ہے، اسپیس سے ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اس دور کے یعنی ستاروں کے یعنی جو علوم تھے وہ کچھ میتھمیٹکس پر ہوا کرتے تھے۔ بچپن میں ایک ایسا ہی ہوا کہ میں نے بتایا فلاں فلاں، تو ایک صاحب آئے، وہ قابل آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہنسا اس طریقے سے فلاں تھا، وہ ہوتی، سورج کا جھکاؤ ادھر رہتا، تو یہ چیزیں بتائی جاتی تھی۔ تو خیر مانسون کی بات کر رہے تھے، تو مانسون کا جو تباہی ہوئی رہی ہے، وہ تباہی تو ہوتی ہے، کوچی کیرلا سب سے زیادہ متاثر ہے، اس کے علاوہ تامل ناڈو، کوئمبتور، گوا، مہاراشٹر اور بمبئی کی صورتحال تو پوچھیں نہیں آپ۔ خیر بنگلور میں کچھ حد تک کمی ہوئی ہے، لیکن کرناٹک کے کئی علاقے جیسے منگلور وغیرہ ہے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ اور آتے ہیں دکن کی طرف، دکن میں تلنگانہ سب سے بڑی ریاست ہے دکن کی، تلنگانہ کے کئی علاقوں میں مانسون آ چکا ہے،
بہت بارش ہو رہی ہے، کافی حد تک بڑی بارش ہو رہی ہے. حیدرآباد میں بھی جو بڑا شہر ہے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وسطی اور جنوبی تلنگانہ، عام طور پر جنوبی تلنگانہ میں بارش اتنی نہیں ہوتی، لیکن اب اس مرتبہ بھی بارش اچھی ہو رہی ہے تو کافی ہے. اور محکمہ موسمیات نے بھی کئی جگہ یلو الرٹ، یعنی اب خطرے سے آپ نیچے ہیں تھوڑا سا. اور اس کی وجہ سے ایک اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو رہا ہے مانسون کا، جو موسمی بیماریاں. اب دیکھیے کووڈ کے اس میں بھی دیا گیا ہے، کووڈ کے تقریباً 1003 کیسز جو ہے رپورٹ کیے گئے ہیں. لیکن خیر تشویش کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ عام طور پر کھانسی، زکام، نزلہ، بخار یہ علامتیں ہوتی ہیں. لیکن اس علامتوں میں JN1 فیکٹر اگر آ گیا، یعنی کووڈ کا ایک فیکٹر ہے، اور ویریئنٹ کہتے ہیں اس کا، ایک قسم ہے وہ آ گیا تو وہ کووڈ کا نشانے میں آتا. نہیں تو عام طور پر آپ یہ پریشان مت ہوئیے، کھانسی، زکام، نزلہ، بخار آ گیا تو آپ اپنے آپ کو ایک دم بھی کووڈ کے ویسا آپ سمجھیے مت، بہتر ہے علاج کروا لیجیے. اور خاص کر اس دنوں میں تو کہتے ہیں نا کہ ہر مرض کی دوا کیا ہے، آپ تو معلوم ہے، تو وہ بھی بڑی کام آتی ہے عزت الاسمان. تو خیر یہ موسم کی صورتحال ہے. اس پر ناظرین کافی کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں، جیسا کہ روس یوکرین جنگ میں شدت ہو رہی ہے، غزہ میں قتل عام میں اور شدت ہو رہی ہے، اور اسرائیل اپنے محسنوں کو آنکھ دکھا رہا ہے، اور دکھائے گا وہ، چونکہ جب ظالم کا پارا چڑھ جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو وہ بھی خبریں ہیں ناظرین، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں ہم آپ کو ایک مستقل جو خبر ہم کئی مہینوں سے آپ پر اس پر بات کرتے آ رہے ہیں، وہ ہے غزہ کی سچویشن. غزہ میں قتل عام. غزہ میں اب قتل عام میں 24 گھنٹوں کے دوران 79 یعنی 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پوری طریقے سے بربادی ہو رہی ہے. اس دوران بھوک، اب دیکھیے امداد کا جزوی طور پر جو ہے کھولا گیا ہے، لیکن یہ بالکل ناکافی ہے، اور جو انتظام ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہو رہا ہے، چونکہ ایک انار 100 بیمار والی بات ہو گئی ہے. ایک جو ہے ٹرک سے 1000 لوگوں کو تو آپ پروس ہو نہیں سکتے، یہ بڑی مشکل صورتحال ہو رہی ہے. اور دوسری طرف یورپی یونین بار بار اسرائیل کو متوجہ کر رہی ہے کہ وہ جنگ بندی کر دے، غزہ کی سربراہی کو یقینی بنائے. اب اس پر اسرائیل اتنا ناراض ہو گیا کہ کہا کہ اچھا ہم سے وہ کرتے ہو آپ، ہم بھی آپ کو دیکھ لیں گے. دیکھیے اس کا جو بیان ہے، اسرائیل کا جو بیان ہے، کہا کہ آپ ہم کو دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مجبوری تھی جو ہم کو آپ امداد دیا کرتے ہیں، آپ کی مجبوری تھی، چونکہ آپ جس مقصد کے لیے ہم کو استعمال کریں ہم پوری طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب آپ کے دھمکانے کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیے امریکی ثالثی میں جو معاہدے کو مسودہ تیار کیا گیا تھا اس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو قتل عام کر دیں گے. بلکہ اس نے یورپی یونین کو اور بھی کہا کہ اگر آپ اور زور دیتے رہیں گے تو اب غزہ تو ختم ہو چکا ہے، اب ویسٹ بینک کو بھی ہم ختم کر دیں گے. دیکھیے آپ دیدہ دلیری کہتے ہیں یا اس کی جرأت دیکھیے، اس حد تک آپ نے جس سانپ کو دودھ پلایا وہ سانپ آپ کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اسرائیل کی صورتحال ہے. دوسری جو صورتحال ہے روس اور یوکرین، یہ بھی ایک مستقل کالم بنا ہوا ہے 2 سال سے. اب 2 سال ہو چکے ہیں، اس کے بھی 2 سال سے بڑھ کے ہو گئے. تو اب اس میں جنگ میں مزید شدت ہو گئی، اور کئی مزید گاؤں روس نے یوکرین سے ہتھیار لیے، شدت ہو گئی. اور جو امریکہ جو پوٹن کو اپنا دوست یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا میرا دوست ہے، اب یہ کہا کہ یہ بالکل اب کریزی یعنی ایک دم ایک جنون ہی ہو چکے ہیں. تو یہ حالت ہو گئی. اب ایک قسم کی کیا ہے وار آف ورڈز کہتے ہیں نا، یعنی لفظی تکرار، لفظی جنگ یہ بھی چل رہی ہے. تو اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی یوکرین کا آدھا حصہ مار چکے ہیں معدنی معاہدے کے ذریعے، یعنی مائننگ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے ذریعے، تو وہ آدھی دولت یوکرین کی تو ان کے حصے میں آنے والی ہے. تو لیکن یہ صورتحال اب بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جو صورتحال ہے ایران ایک موضوع بنا ہوا ہے. ایران امریکہ مذاکرات 4 دور ہو چکے ہیں. اب ایران کے صدر وہ اب مسقط گئے ہیں، چونکہ دیکھیے مسقط میں پہلی ملاقات ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی. اب یہ مسقط کے سلطان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ چونکہ مسقط بھی خلیج فارس کا ایک اہم اسٹریٹجک ملک ہے، تو بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے. یہ چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن بڑی اس کی اہمیت ہے.
تو اب وہاں گئے ہیں. اور ایک جو بات سامنے آئی ہے دوسری جو بین الاقوامی خبروں میں، پاکستان، ترکی، آذربائیجان. اب آپ دیکھیے پہلگام واقعے کے بعد یا آپریشن سندور جو کچھ ہوا ہے اس پر ترکی اور آذربائیجان کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ لگے رہے، پاکستان کی ہر طریقے سے مدد کرے. اب یہ ملکوں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اب یہاں یہ تینوں جو ہے ترکی، آذربائیجان ایک ترکی کے قریبی ایک ملک ہے، اور یہ پاکستان، یہ تینوں مل کر اب یہ پتہ نہیں یہ آگے کچھ دونوں میں اتفاق کی بات کی جا رہی ہے. دوسرا آسیان کا جو اجلاس وہ تو کل شروع ہو چکا ہے کوالالمپور ملیشیا سے. ڈیٹ لائن میں خبر آئی ہے آسیان اپنے طور پر مستحکم کرنے، کیونکہ یہاں آسیان میں چین کا بڑا اثر ہے، اور خاص کر اس وقت جو موضوع ہے مائمار میں اراکن آرمی. اب دیکھیے یہاں جو راکھین ریاست تھی جس میں 40 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو دربدر کر دیا گیا ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور یہ بنگلہ دیش کا ایک کوکس بازار کا ایک علاقہ ہے جو چٹگانگ کے قریب ہے، وہاں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ روہنگیوں کو بسایا گیا ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. اس پر یہ کیا موقف ہوگا؟ میانمار کا پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے یعنی استحکام جو ہونا ہے اس پر بھی آسیان میں بات ہوگی. یہ عالمی طور پر اس کی خبروں میں بتائی گئی ہیں. آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف، ہم آپ کو لے چلتے ہیں. جب ہم عالمی خبروں کی بات کر رہے تھے تو امریکہ تمام سفارت خانوں نے اسٹوڈنٹ ویزے کے انٹرویو کو فی الوقت روک دیا ہے. اب دیکھیے بے شمار لوگ جس میں زیادہ ہندوستانی بھی ہیں، چینی ہیں، دیگر طبقات کے بھی ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ جاتے ہیں، وہاں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بنواتے ہیں، پھر وہاں پر ایک عرصے کے بعد وہیں کی سماج کا حصہ بن جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ ایک گروتھ پاتے ہیں. اور امریکہ کی جو ترقی کا راز یہی ہے کہ امریکہ میں اچھے سے اچھے دماغ ذہن آتے ہیں، وہاں سرخرو ہوتے ہیں، اور ان کی اکانومی میں، ان کی سوشالوجی میں اور ان کے میں استحکام ادا کرتے ہیں. ہر جس قوم میں، جس طبقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں یہ مائگریشن کا آپس میں آنا جانا ہوتا ہے وہ بڑی ترقی کرتا ہے. خود کو سکڑ کر ترقی نہیں کر سکتے. کچھ دکھتا اچھا، ارے نہیں بالکل ہم سکڑ کے رہتے ہیں. اب کئی کمیونٹیاں ہیں، چھوٹی کمیونٹی جیسے پارسی کمیونٹی ہے یا مختلف مذاہب میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں ہیں، یہ آگے اس لیے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ یہ اپنے دروازے، کھڑکیاں، روشن دانیاں سب بند رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. آپ دروازے، کھڑکیاں، روشن دانیاں کھولے رہیے، کانفیڈنس پیدا کیجئے، ہوائیں آتی ہیں جاتی ہیں اور آپ کو بہاریں لے کے آتی ہیں. تو یہ امریکہ میں اب دیکھیے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ویزے کے انٹرویو تھے ان کو پاز کر دیا گیا، یعنی اس کو روک دیا گیا کہ اب نہیں ہوگا. اب نئی حکمت عملی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. دوسری طرف عام طور پر یہ ہوتا ہے امریکی یونیورسٹیوں میں 2 دن کی 3 دن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، زیادہ پریکٹیکل زیادہ ہوتا ہے، کلاس روم ورک بہت کم ہوتا ہے جو بھی مجھے بتایا گیا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، اب دیکھیے، اب بچپن میں دیکھتے تھے، پہلے حاضری لیتے تھے ہماری اٹینڈنس، کہا کہ نہیں، اب جو اسٹیپولیٹڈ یعنی جو مقررہ حاضری ہے اس میں رہنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا ویزا منسوخ ہو جائے گا. بہت خوب، اچھی بات ہے بھائی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور باقی کے دنوں میں وہ اپنی فیس کا خرچہ نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں کام کر لیتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو سرپرست ہیں ان کو بھی زیر بار نہیں کرتے تھے. کہا کہ نہیں، میں مینیج کر لے رہا ہوں بھائی، یہ ہفتہ میں نے فلاں جگہ کام کیا، اتنے ڈالر ملے مجھے، اب اس میں میری فیس آنے والے جو سیمسٹر ہے اس کی فیس میں جمع کر لیا ہوں، پھر کھانے کا خرچے کے لیے پیسہ رکھ لیا ہوں، آپ پیسے مت بھیجائیے. یہ بہت سہولت ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو دیکھیے بعض جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہیں قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے، کہیں قوم کے تنزلی کا یعنی ڈکلائن کا بھی باعث بنتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو اوپر لے جاتے ہیں، نیچے لے جاتے ہیں، وہ آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ امریکہ کی حالت کیا ہونے والی ہے. اگر ایسے لوگ رہیں تو ہوں گی، بائیڈن جیسے لوگ، بش جیسے لوگ، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، یہ بوڑھے کھوسٹ کہتے ہیں جن کا دماغ سڑ جاتا ہے. اور ایک چیز دیکھا میں، یعنی ٹھیک ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں اور نئی نسل میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. نئی نسل کی سوچ، ان کے فکر، ان کے اندازوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، یہ لوگ بالکل بیکار ہیں. آج ہمارے سماج میں بھی دیکھتا ہوں، ارے آج کل کی نسل، ارے بھائی نسل کے ذمہ دار تو آپ تھے، کیوں تربیت نہیں دی آپ نے برابر؟ کیوں ان کو سمجھا کیوں نہیں آپ نے؟
ان بچوں کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھا، ان کے طریقہ کار کو کیوں نہیں سمجھا، ان کے حالات کو کیوں نہیں سمجھا، بس ہم اچھے تھے. یہ اکثر یہ ہوتا، ارے ہمارے دور میں بہت اچھا تھا بھائی. ارے بھائی کیا اچھا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اچھائی کیوں تقسیم نہیں کیا آپ نے؟ تو یہ آج امریکہ میں، خیر ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے، ہندوستان کے سماج میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اب بزرگ لوگ تو ٹھیک ہے کچھ اور بھی اضافہ کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ تھا، ٹھیک ہے اچھا تھا، لیکن وہ اچھائی آپ نے کیوں بانٹی نہیں؟ خود سمٹ کر لے کے چلے جا رہے ہیں جاتے وقت، تو ان کے سب کو تو جانا ہی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال یہ دکھ رہی ہے. آتے ہیں ناظرین، کچھ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی سیاست تھوڑی بات کریں گے. اب دیکھیے تلگو دیشم پارٹی 1982 میں حیدرآباد میں قائم ہوئی. این ٹی راما راؤ جو بہت بڑے فلم اسٹار تھے، لیکن پہلی مرتبہ، اب یہ تو خیر ریاست بھی تقسیم ہو گئی اور پارٹی زیادہ وہ ہو گئی، مہاناڈو، وہ سالانہ اجلاس ہوتا ہے، ان کا نام ہے مہاناڈو. پہلی بار کڑپا میں اجلاس ہو رہا ہے ان کا، پہلی بار ہو رہا ہے اتنے سالوں میں. کیونکہ کڑپا جو ہے، آپ دیکھیے وائی ایس راجشیکھر ریڈی جو بہت بڑے آدمی تھے، یا پھر ان کا جو اثر تھا وہاں کانگریس کا جو بھی ہے، تو کہیں جرات نہیں ہوتی تھی ان کی، لیکن اب اس قلعے پر بھی انہوں نے اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی. دوسری بات تلنگانہ کا جہاں تک ہے، تلنگانہ میں بی آر ایس پارٹی پتہ نہیں کدھر جانے والی ہے، کیونکہ بی آر ایس پارٹی کے جو بانی اور سربراہ ہیں چندر شیکھر راؤ، ان کی دختر نیک اختر کچھ اور راستہ لگانے چاہ رہی ہے. خاص کر ہمارے ریجنل میڈیا میں بہت چل رہی ہے بات، کیا وہ اپنی پارٹی بنائیں گے یا پھر کیا کریں گے. تو دیکھیے، اور ان کے بھائی صاحب گاؤں جلا ہنومان باہر، ہم لندن چلیں گے بیچارے، کیا کر سکتے ہیں. تو خیر اپنے اپنے مسائل ہوں گے، اپنی چیزیں ہوں گی، لیکن ایک مستحکم اپوزیشن کی حیثیت سے بی آر ایس پارٹی کہاں کھڑی ہے، اس کے بارے میں تلنگانہ کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جمہوریت میں اپوزیشن کو بھی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف سرکار میں رہنا ہی کام نہیں. ٹھیک ہے سرکار میں رہنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، لیکن اپوزیشن کی حیثیت سے بھی آپ کا رول کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اورینٹیشن کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. خیر سرکار مل جاتی ہے تو گلگلے تل لیتے ہیں، لیکن جب گلگلوں کے لیے مسالہ بنانا ہوتا ہے تو اپوزیشن میں رہنا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال بی آر ایس پارٹی بڑی حد تک جو ہے یہ اس میں کس حد تک کامیاب رہی نہیں رہی، وہ تلنگانہ کے عوام ضرور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.